अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम है राह हिदायत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी रोज़ों का मकसद ये है कि इंसान अपने आप को बहुत सी गलत चीज़ों से बचाए, और ये तब होता है जब इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत होती है, अल्लाह की पहचान होती है। तन्हाई में भी वो ये सोचता है और लोगों में बैठ के भी ये सोचता है कि मैं अपने हर एक्शन के लिए अल्लाह के आगे जवाबदेह हूँ। तो ये तकवा का हसूल कैसे होगा? सूरह अल बकरा की ही आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और इसी आयत में आगे बता दिया गया, इसमें हदायत है तमाम लोगों के लिए, इसमें बैयनात है, जो हदायत है वो बहुत क्लियर है, और इसमें फ़ुरक़ान भी है, यानी सही और गलत का फ़र्क। तो रमज़ान का महीना, कुरान का महीना, ये सारी बहारें जो रमज़ान की होती हैं ये कुरान के साथ वाबस्ता हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम रोज़ाना एक सुपारे का रिव्यू करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हमने तकवा का हसूल कैसे करना है। हम ये देखेंगे कि हमने किससे बचना है और किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इख्तियार करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान का इल्म हासिल करें और दूसरों को भी इसकी तालीम दें। तो हम आइए ये कोशिश करते हैं अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, कि कुरान को पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई लाहेअमल बनाएं। जैसे ही हम कुरान मजीद को खोलते हैं तो सबसे पहले आती है सूरह अल फातिहा। फातिहा खोलने वाली क्या खोलती है? कुरान मजीद को खोलती है, हदायत के रास्तों को खोलती है, दिल को खोलती है। इसके साथ साथ हमारे ज़हन में, दिल में जो गिरहें लगी हुई हैं उनको खोलती है। यानी इतना कुछ खुलता है इसको पढ़ने से, इसको समझने से। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसके और भी बहुत से नाम हैं जो हमें बताते हैं कि सूरह अल फातिहा की कितनी अहमियत है। इसको उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहा गया है, यानी किताब और कुरान की माँ। यानी इसमें जो पैगामात हैं वो ऐसे हैं कि जब आप उन पर गौर करना शुरू करें तो आपके 14 तबक रोशन होते हैं। आपको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। इसको सूरतुल सलाह भी कहा गया है, यानी ये वो सूरत है या वो आयात हैं जो नमाज में पढ़ी जाती हैं और इसके बग़ैर नमाज की कोई रकत जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसको सूरत दुआ भी कहा गया है, इसके ज़रिए इंसान दुआ मांगता है। इसका नाम शिफा भी है, यानी जब कोई इंसान बीमार होता है तो इसके ज़रिए दम करके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखते हैं कि उसको शिफा हासिल होगी। इसका नाम अर्रुक़िया भी है कि इसके ज़रिए जादू का तोड़ भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह जानने की ज़रूरत है कि सूरह अल फातिहा में कौन से ऐसे पैगामात हैं, क्या बात इसमें की जा रही है और उसको हम कैसे समझेंगे। आइए इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बहुत बख्शिश करने वाला, बड़ा मेहरबान है, बदले के दिन का मालिक है। सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, ना उनका जिन पर गज़ब किया गया, और ना ही गुमराहों का। अल्लाह सुब्हानहू तआला
قرآن کی ابتدا میں ہی ہمیں اپنا تعارف کرواتے ہیں، کس بات سے؟ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہمیں یہ اگر سمجھ آ جائے کہ میرا رب کون ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، اس کی ذات کیسی ہے، تو دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے خود بخود شکر ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو دیکھتے ہیں اللہ، تو اس کے اندر بہت سی باتیں ہمیں خود بخود آٹومیٹیکلی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی طرف سے تکلیف کو رفع کرنے کا، دور کرنے کا سامان ہوتا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جس سے ہمیں انتہائی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دفعہ ہم کچھ بھی ضرورت ہو یا تعلق ہو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنا چاہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میری جہاں تک سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی میں جتنا بھی سوچوں، میں اس بات کا ادراک کر ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کیا ہے۔ کبھی میں یہ سوچ کر اپنی چھوٹی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کہوں اور نہ ہی سوچوں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پاسبل ہے یا امپاسبل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے، ہمارے دل سے زیادہ شکر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیوں ہم اللہ کی حمد کریں، کیوں ہم اللہ کی تعریف کریں، کیوں ہم اللہ کے آگے جھکیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کیا ہوتا ہے؟ الخالق، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ رب کون ہوتا ہے؟ المالک، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اور المدبر، جس نے ہمارے لیے بیسٹ پلاننگ کی ہے۔ اور یہ پلاننگ اور یہ مالک ہونا اور یہ اونرشپ ہونا اللہ تعالیٰ کی کہاں تک ہے؟ العالمین، یعنی جاندار، لیونگ، نان لیونگ، یعنی جتنی گیلیکسیز آپ سوچ سکتے ہیں، جتنی مخلوق کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں اور جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے ان سب کی اونرشپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ اور رب ہونے میں کیا آتی ہے بات؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹین کر رہا ہے، پال رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گھر میں کبھی ہم کوئی جانور لے کر آتے ہیں، طوطا لے آئے، بلی لے آئے، شروع میں سب اس کے کھانے کا خیال، اس کی صحت کا خیال، اس کو پیار کرنا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ زیادہ دیر کے لیے ہم سے کوئی جانور پالا نہیں جاتا۔ انسان کے بچے سے بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اپنا بچہ زیادہ بیمار ہو، زیادہ تنگ کرے، ضد کرے، ہم اس سے بھی تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب وہ ہے جو کہ پالتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کسی کے ضرورت سے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی رب نے کیا بتا دیا اپنے بارے میں؟ الرحمن الرحیم، رحم کے مادے سے راحمیم، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جیسے ایک ماں کے اندر جب بچہ پرورش پاتا ہے رحم میں، تو آپ سوچیں کہ اس میں فلوئڈ ہے، اس میں لیئرز ہیں، اس میں آکسیجن اس طرح ڈائریکٹلی نہیں آ رہی، لیکن وہ بچہ سانس لے رہا ہے، ان مشکلات میں رہتے ہوئے بھی اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو ہمارا رب جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں پالتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، یہ دو نام ہمیں بتاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں الرحمن، یہ فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی یہ مبالغے کی صیغہ ہے۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر ہے کہ ہم سوچیں بھی تو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ دل میں اللہ کی عظمت کو اور زیادہ محسوس کریں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ وہ شخص جو کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اس کے لیے بھی سورج بند نہیں کیا جاتا، آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی، اس کے باڈی پارٹس جو ہیں اس کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ شخص جو اللہ سے گلے شکوے کرتا ہے اس کو بھی سب کچھ دیتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایک شخص جو کہ مانگتا نہیں ہے، بے مانگے بھی اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا الرحمن ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی مخلوق کے لیے بہت سی ضروریات کا ان کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ نام آ رہا ہے الرحیم، مادہ تو وہی ہے لیکن یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک مستقل کام ہونا اور دوام کے ساتھ کام ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الرحیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے ان نیک بندوں کے لیے رحمت کا اظہار کرے گا، وہاں جہاں فیصلے ہوں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دے گا، اسی لیے دنیا میں کسی کے پاس کوئی نعمت ہونا نہ ہونا
ایسی امپورٹنس نہیں رکھتی، لیکن آخرت کے لیے ہمیں ہر وقت یہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آتا ہے مالک یوم الدین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فیصلوں کو اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ انسان کی نیت بہت اچھی ہے لیکن دوسرے لوگ اس پہ شک کرتے ہیں۔ اب نیت کس طرح کسی کو بتائی جائے، لیکن رب کو تو پتہ چل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے اتنے مظالم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو پکی کڑی سزا ملے۔ دنیا میں تو جھوٹی گواہیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن مالک یوم الدین اس کو ایک ایک بات پتہ ہے، اس کے پاس ایک ایک بات رجسٹر ہے، اور وہ وہاں پہ تمام باتوں کا صحیح فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کر لی کہ اللہ وہ تو رب ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ تو آخرت کے دن کا مالک ہے، تو ایک آٹومیٹیکلی ہمارے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں صرف تیرا بندہ بن کے رہوں، عبد بن کے رہوں، تیری عبادت کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں، تجھ سے ہی مدد چاہوں۔ یہ جو ایکسپریشن ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی آج اس موقع پہ رمضان کے دنوں میں، یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کبھی میری ضرورت ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، یا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لوں، تو تب تو میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، جیسے ہمارے گھروں میں بچے کرتے ہیں۔ جب ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اور وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لیکن جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عبد بننا، اللہ کی عبادت کرنا ایسے نہیں ہے کہ جب ہماری کوئی غرض ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا عبد بننا یہ ہے کچھ ہو نہ ہو، اللہ کچھ ہمیں لگے کہ ظاہری اسباب ہمارے فیور میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، لیکن ہم اللہ کا بندہ بن کے رہیں۔ ہم ہر موقع پہ سوچیں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت میری زندگی میں یہ اللہ کی طرف سے بہترین فیصلہ ہے، مجھے ہر حال میں اپنے رب کی بات ماننی ہے۔ اور نستعین، جو بھی ہو ہم اپنے رب سے لگاتار مدد مانگتے رہیں گے اور ہمارا رب یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ اور سب سے پہلے جب ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو کیا مانگیں؟ کوئی کہتا ہے مجھے نمبر چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے گھر چاہیے، کوئی کہتا ہے بس میری یہ ضرورت پوری ہو جائے اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیں جب ہم ایسے جملے بولتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ہماری ایک اور ضرورت سامنے آ جاتی ہے۔ تو سب سے اہم دعا یہاں ہمیں بتا دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا مانگیں؟ صراط مستقیم مانگیں۔ اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا تو یہاں پر ہم فعل امر کو استعمال کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دے ہدایت، ہمیں چاہیے ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کو جانا ہو تو آپ گوگل میپ پہ ایک پن لوکیشن ڈراپ کرتے ہیں، اور اس پن لوکیشن کے ذریعے آپ ایگزیکٹلی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے۔ گوگل میپ آپ کو گھما پھرا کے وہاں لے ہی جاتا ہے، غلط سڑک پہ مڑ جائیں تو وہ ری روٹ کرتا ہے اور آپ کو پھر بھی وہیں پہ پہنچاتا ہے جہاں پر آپ کو پہنچنا چاہیے۔ تو ہدایت ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ دور دور سے ہم کسی کو دیکھ کر سوچیں کہ کاش میں بھی دین پہ چلوں۔ جب ہم مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم ایگزیکٹ وہ کام کرنا شروع کریں جو اللہ کی رضا لانے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ہدایت ہے تو وہ اور بڑھ جائے، اگر میرے پاس ہدایت نہیں ہے تو میرے رب میرے لیے کوئی راستے کھلیں کہ میں دین کو سمجھنا شروع کروں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے ہدایت رشد، جس میں ہم کہتے ہیں مجھے پتہ تو چلے، مجھے معلوم تو ہو، کئی دفعہ ہمیں وہ باتیں ہی نہیں پتہ ہوتی، ہم نے ان کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کیا ہوتا۔ اور دوسرا ہے ہدایت توفیقی، کہ وہ کام جو کرنے والا ہے اس کی توفیق بھی ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے لیکن ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، دراصل میں نے ابھی پی ایچ ڈی کرنی ہے، یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، بہت سارے اور گھر کے میرے پاس کام ہیں، تو یہ ترجمے سے پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے کہ ہم وہ تمام کام جو کرنے چاہیے ان کو کریں۔ پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے صراط کی۔ ایک ہوتا ہے صراط، راستے کے لیے لفظ آتا ہے، ایک ہوتا ہے طریق۔ طریق جو ہوتا ہے وہ قریب کا راستہ ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، لیکن صراط جو ہوتا ہے وہ وسیع راستہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سڑک پہ جانا جو ہے وہ دل کو بھی تنگ کرتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، اور ایک اگر آپ ہائی وے پہ، موٹر وے پہ جا رہے ہوں تو بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کھلی سڑک ہے، آپ کو اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے
وسعت مانگ رہے ہیں، فراخی مانگ رہے ہیں، کھلا راستہ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی متعین شدہ جو راستہ ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو صراط میں سب باتیں آتی ہیں اور ہمیں ہر وقت مانگنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ جب ایک مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کو آفس میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ان کو بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کے اثرات بہت سے اور لوگوں پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں اس وقت کیا فیصلہ کروں۔ کتنی خواتین گھروں میں کہتی ہیں کہ مجھ سے تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ مرد حضرات اپنے کاموں کی وجہ سے گھروں سے دور رہتے ہیں، اور اس وقت خواتین کو ہی بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اسکولنگ کے، آنے کے، جانے کے، ملنے کے، یہ کام کیسے کیا جائے۔ تو اس دعا کو جب ہم نماز میں پڑھیں تب بھی غور و فکر کر کے پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم سوچیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں تاکہ ہم جو بھی فیصلے کریں وہ بہترین فیصلے ہوں۔ اور اس کی مزید وضاحت کیسے کی گئی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آگے ہی آتا ہے، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، کیونکہ اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ ان پر جنہوں نے جانتے بوجھتے غلط فیصلے کیے، سب کچھ پتا تھا لیکن کہا کہ ہم مانتے نہیں، ہم کنونسڈ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور بھٹک کون جاتا ہے؟ جو کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی بھی بات کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے یا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور سورت کا باقی حصہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ بھی ملے گا جو اس نے مانگا۔ یعنی آپ دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ احساس دلایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سورہ الفاتحہ کے بارے میں بہت غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ یہ قرآن پاک کو کھولو اور آگے پڑھنا شروع کرو۔ 113 سوراز ہیں، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو اور دیکھو کہ تمہیں کون سے کام کرنے ہیں، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہم کھولتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ جو ہے اس کا نام گائے پہ ہے، جو کہ ایک مشہور واقعہ ہے، اس صورت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک گائے تھی، اور اس واقعے کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، اور اسی کے مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے اور یہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست جادوگر اس کی استطاعت یا توڑ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں، دو سائبان ہیں یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورہ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ یعنی سورہ البقرہ کی جتنی بھی ہم باتیں کریں اور جتنا بھی اس کے بارے میں غور و فکر کریں وہ کم ہے۔ آغاز کرتے ہیں اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم،
اس کتاب یعنی کہ جو اللہ کی دی ہوئی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ انسان کتنی ایکسائٹمنٹ میں سورہ البقرہ شروع کرتا ہے کہ مجھے وہ راستہ پتہ چلے گا جس پر چل کر میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، لیکن جو پہلی آیت آ گئی الف لام میم، اب ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ڈس جوائنٹڈ لیٹرز۔ ان کو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا، صحابہ کرام کو اس کا کوئی مطلب نہیں بتایا، اور کہا گیا جیسے ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی جو نیکی ہے۔ لیکن ہم یہاں سے یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہوں گی، کچھ ایسی آیات بھی ہوں گی جو ہماری عقل سے اوپر ہوں گی، یعنی ہماری عقل لاجک ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہر بات کی طرف سے ہم کوئی نہ کوئی مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ ہمارا لاجک یہ ہے کہ اگر میں نے الف لام میم پڑھا تو مجھے 30 نیکیاں مل گئیں، یعنی جو سبمیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں کسی بڑے کی بات ماننی ہے۔ اب دیکھیں کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر باس کچھ کہہ دیتا ہے تو سب مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بہترین ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے ادارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر باس نے کچھ کام کرنے کے لیے کہا تو جو جتنے ملازمین ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں مانتے، اور وہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت پریشانی کا ہی شکار رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ضرور یہ سمجھا لیں کہ ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ کا حکم آئے، جو آئے، جیسے بتایا جائے اس کو ہم مانیں۔ ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ریب اس شک کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ یہ چیز ہے نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، تو ہمارے اندر کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اگر آپ کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جیسے کچھ لوگوں کو ایسی OCD ہوتی ہے اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پاک ہوں کہ نہیں ہوں، تو اب آپ سوچئے کہ وہ نماز میں بھی بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو لگے کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ جو اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں جو ہمیں یہ اس ڈائریکشن میں نہیں لے جاتا، ہمیں اس سے بچاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر ہو کر تمام فیصلوں کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایسا طریقہ نہیں سکھایا گیا، ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دیا گیا کہ ہم پریشانی کی طرف جائیں۔ اور یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو، ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی جو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، جو تقویٰ کی راہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، غیب کو ماننے والے ہیں۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان وہ کیفیت ہے جو کہ آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم کیوں ایمان نہ لاتے کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، وہی سامنے نازل ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ جو تمہارے بعد ایمان لائیں گے یہ قرآن کو 2 گتوں میں موجود پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان میں افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ یعنی جن کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ انبیاء کو مانتے ہیں، وہ الہامی کتب کو مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، سب کچھ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، وہ تقدیر کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو، کیا قبر کو مانتے ہیں، آخرت کے مراحل کو مانتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، اور اس کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ جب خاص طور پہ ایمان بالغیب کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ بلائنڈ فیتھ؟ کیا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اندھا اعتماد یا اندھا عقیدہ رکھیں، اندھی بات کریں؟ نہیں، یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ ان سین کی بات ہے۔ یعنی اگر اس کمرے سے باہر کوئی کچھ کر رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ہے نہیں، کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور اگر مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے تو مجھے مان لینا چاہیے، میں نے نہیں دیکھا ہوا لیکن کچھ چیزوں کی حقیقت موجود ہے۔ تو اسی طرح سے ایمان بالغیب میں وہ تمام باتیں آتی ہیں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کا وجود ہے، میں فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہی لیکن ہے،
میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کا کس طرح سے نزول ہوا، لیکن کیونکہ ہمارے رب نے بتایا ہے، جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے ہم اس سے اگلا سٹیپ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں مفروضے کے طور پہ شروع میں اس کو ماننا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ جگہ اس بات کو پروف کریں گے، ہمارے سامنے انڈیکیشنز آئیں گے، ہمارے سامنے دلائل لا کے ہمیں سکھایا جائے گا کہ ایمان بالغیب پہ آپ اپنے یقین کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رزق میں سے خرچ کرنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب مجھے مزہ آنا شروع ہوگا تب میں نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز مزے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ نماز کو قائم کرنا جو ہے آپ کے اس پروفائل میں آپ کو متقی بناتا ہے، جس کو پھر ہدایت ملے گی۔ تو نماز پڑھیں، شروع میں اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہتا تو پڑھنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے لیے وہی صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ کیا ہے؟ اپنے رزق میں سے خرچ کرنا۔ یہ کون سا رزق ہوتا ہے؟ اس میں ٹینجیبل بھی آتا ہے، انٹینجیبل بھی آتا ہے۔ ٹینجیبل کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا صدقات ہیں، رمضان میں جیسے کئی دفعہ لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے کا سامان دینا، کسی کو راشن دے دینا، یا یہ کہ کسی کی کوئی ضرورت کی گھر کی چیز ہے اس کو پورا کر دینا، کپڑے دے دینے۔ اس کے علاوہ انٹینجیبل فارم ہوتی ہے، اور انٹینجیبل فارم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ، اپنے سکل کے ذریعے کسی کو فائدہ دیا، کسی کو اچھا مشورہ دیا۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں کرتے، جبکہ وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، کچھ اداروں میں ایسے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر ہم ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، یا خود سے کچھ سلائی کڑھائی کچھ اور کام کرنا، چاہے وہ بچے ہیں بڑے ہیں، سب اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی سفر شروع ہوگا ایمان سے، دل کی کیفیت سے، اور جب ہم آخرت پہ آ جائیں گے تو وہاں ہمارا یقین آ جائے گا۔ جب ہم اپنے سامنے دیکھیں گے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچیں گے، اور ہم آخرت کی منزلوں کو مانیں گے۔ اسی لیے کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا۔ یعنی جب ہمارے پاس کوئی ایک ایسی مشینری ہوتی ہے جو استعمال میں نہیں آتی، وہ پڑی رہتی ہے، وہ بیکار ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ پھر ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ردی میں ڈال دیتے ہیں، یا بالکل اس کو کہتے ہیں کہ فارغ کرو اس کو۔ تو جو لوگ اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے، اپنی فیکلٹیز کو استعمال نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھ کر نہیں سمجھتے، دل کی بات نہیں سنتے، کانوں سے سن کر بھی جو ہے یقین نہیں کرتے، تو وہ بھی ڈسکارڈ ہی ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ منافق ہیں، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کچھ بیماری ہے، اور اس کا آگے ذکر بھی ابھی آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے یخادعون، یہ باب مفعلہ ہے، یعنی جس میں کشمکش کی کیفیت جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ وہ دھوکہ تو سمجھتے ہیں ہم دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کشمکش میں ہی لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے پا رہے، وہ خود ہی بے چین ہیں، خود ہی ان کے اندر بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 10 میں آتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی نفاق جو ہے وہ دل کی بیماری ہے، اور اسی لیے ہم کسی اور کے شخص کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق اور فلاں منافق۔ ہم ویسے کسی کو اس طرح سے کافر بھی نہ کہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میرا دل اندر سے کیا کہتا ہے، اور کیا میرے دل میں جو بات ہے وہ میرے عمل میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار المدار نیتوں پہ ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو یہاں پر نیت اپنے اندر بار بار ٹٹولنا اپنے آپ کو کہ کیا میں یہ کام کر رہی ہوں، لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے، یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، یا اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں۔
تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ جب ان کے دل میں کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ کن بیوقوفوں کی بات کی جا رہی ہے؟ السفہاء۔ سفہاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین فا ہا، جس کا مطلب ہوتا ہے کم عقل انسان، یعنی جس کا جسم ہلکا ہوتا ہے، تو وہ ہلکی بات ہی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ مستہزئون، انما نحن مستہزئون، یعنی اندرونی طور پر جو ہنسنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستہزئون۔ تو ہم تو اندر سے ان کے اوپر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل کی بیماری ہے نا، تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ بہت نیک بن کر ان کو اقرار کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی پتہ نہیں کیا حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، یعنی دل کے معاملات جو ہیں ان کی بہتری ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آ رہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی منافقوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لمبی ایک تو لسٹ دی گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو طرح کے منافق ہوتے ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتقادی منافق، اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں کفر ہی کفر ہوتا ہے، اور یہ صرف چند مفادات کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن دوسرا جو منافق ہوتا ہے وہ عملی منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے، توحید کو وہ سمجھتا ہے، حق کو وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن بعض وجوہات یا پریشرز کی وجہ سے وہ عملی طور پہ سستی کرتا ہے اور برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں اور ٹٹولیں تو ہمیں ضرور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میرا اصل مسئلہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہمیں لمبی لسٹ دی گئی ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس چیک لسٹ میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں، يُخَادِعُونَ، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں، مُفْسِدُونَ، فساد کرتے ہیں، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، مستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد حیران پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کا نتیجہ ان کے لیے کیا نکلتا ہے؟ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک کوئی عادت ہوگی اس میں اسی قدر نفاق موجود ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور یہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو پورا نہ کرے، جب لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یعنی یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 19 میں جو بہت خوبصورت مثال آ رہی تھی کہ جس میں آسمانی بارش ہے، تو بارش کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اندھیرے جن کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہیں؟ کہ جو تکالیف اسلام کے راستے میں آتی ہیں۔ چمک کیا ہے؟ جو مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابی ہے۔ اور کڑک اور بجلی کیا ہوتی ہے؟ جو احکامات ہوتے ہیں، جیسے ایون جہاد کرنا ہے، ذاتی زندگی کا جہاد ہو سکتا ہے یا عملی طور پہ
جا کر آپ کو ملک کے دفاع کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کڑک اور بجلی اور چمک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، جب ان پر اندھیرے کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے نفاق سے بچنے کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریاض سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو نگاہوں کی خیانت جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جو سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت ایسی دعائیں ہیں جن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 پروفائل ہمیں دی، ایک متقی کا، ایک کافر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منافق کا۔ اب ہم آیت نمبر 21 سورہ البقرہ پہ پہنچے ہیں، جہاں سے اب بات بدل رہی ہے، ٹاپک بدل رہا ہے، اور یہاں پہ اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو خطاب کیا گیا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ تمام لوگوں کے بارے میں بات کر کے کہا گیا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں پہ بات ہوئی ہے امداد کی، کہ تم سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، بس تمہارا ایک ٹاسک ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کوئی انداد نہیں بنانا۔ انداد کا ورڈ جو ہے وہ ند سے ہے، ند کا مطلب ہوتا ہے کوئی مد مقابل، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی رقیب پیدا کرنا، کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آنا۔ یہ بتوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پوجا کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کی اپنی ایگو ہو سکتی ہے، انا ہو سکتی ہے، لالچ ہو سکتا ہے، خواہشات ہو سکتی ہیں، دل چاہنا دل نہ چاہنا ہو سکتا ہے۔ تو بس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل کریں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں پر ہمارا ایک طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور مجھے اپنے رب کی بات کو سننا ہے۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندوں پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہے اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اور ساتھ کیا کہا گیا؟ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی ایک چیلنج دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں قرآن پہ اعتراض ہے تو پھر اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ۔ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی ہے ہسٹری میں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ لکھیں، لیکن کوئی بھی انسان ہے وہ اس کوشش میں، اس کاوش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ہم شکل پھل لائے جائیں گے، اور ان کے لیے ازواج ہیں صاف ستھرے، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں وارننگ دی گئی ہے وہاں ساتھ ساتھ کوئی خوشخبری کا سامان بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو کہتے ہیں کہ نہیں 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 ڈرایا نہ جائے، ڈرایا نہ جائے، کوئی غلط بات نہ کی جائے، اور کچھ لوگ جو ہیں اتنا ڈراتے ہیں کہ ان کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا۔ تو قرآن میں ہمیں یہ بیلنس ملتا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ بتایا جائے کہ ہاں آپ نے اچھا کام کیا تو یہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ جنت میں جائیں گے، اور اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو دنیا میں بھی یہ وارننگ ہے آپ کے لیے، اور آخرت میں بھی آپ کسی صورت میں غلط کام کر کے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد کیونکہ چیلنج کی بات ہوئی تھی تو یہاں پہ ایک مثال لاتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ جب بھی قرآن کی بات ہوتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی پک کرتے تھے پوائنٹ، یہ کیوں قرآن میں آیا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے، اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمل کرنے کے بجائے ایسی ہی باتیں پک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے جو کہ آیت نمبر 26 میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں مچھر سے بھی ہم کس قدر پریشان ہیں
کہ مچھر کی وجہ سے ملیریا ہو رہا ہے، مچھر کی وجہ سے ڈینگی ہو رہا ہے۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 پروفائلز پڑھے تھے، ایک متقی کا، ایک کافر کا، ایک منافق کا۔ یہاں پر اب ہمیں ایک اور پروفائل مل رہا ہے، اور یہ پروفائل ہے فاسق کا۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے رولز ریگولیشنز کلیئر ہوتے ہیں، اس کو ہر بات کا کلیئرٹی سے پتہ ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جان کر غلط کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، جیسے ٹریفک کی ریڈ لائٹ ہو اور ایک انسان اس کو کراس کرے کہ کچھ نہیں ہوتا، سڑک خالی ہے اور میرا جو دل چاہتا ہے میں کروں، مجھے سیٹ بیلٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جتنی بھی سپیڈ پہ جاؤں میرا اپنے پر بہت کنٹرول ہے۔ تو فاسق کون ہے؟ جو کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو پک کر کے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان کے بارے میں آگے بتایا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ خاص طور پہ رشتہ داریوں کو توڑنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ فاسق انسان جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، اندر سے اللہ سے جڑا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ بڑے بڑے سوال اٹھاتا ہے، اسی وجہ سے پھر جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو وہ بھی پورے کرنے اس کے لیے پاسبل نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہت مشکل ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے گیدرنگز میں لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے نہیں رہنا چاہتے، لیکن کچھ رشتہ دار اس قدر مشکل وقت دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے لیے کمپلیکیشنز کریٹ کرتے ہیں، دشمنیاں ہیں، جادو ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو ان سے یعنی کہ جوڑیں بھی، اور اب ان کے جو ایسے اثرات ہیں، ایسی مشکلات ہیں جس سے وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس کا بہت سمپل فارمولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے اوپر ان کے فرائض رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے وہ پورے کرنے ہیں، ان کے حقوق ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دیں، یعنی سلام کرنا نہ چھوڑیں، اگر کوئی خوشی غمی کا موقع ہے تو ان سے بالکل کٹے نہ، کہیں آپ کو نظر آ جائیں تو ان سے بات چیت کر لیں۔ ہاں، کوشش کریں کہ اپنے بہت سارے سیکرٹس جو ہیں وہ ان کو نہ بتائیں، آپ کو ان کو اپنے پاسورڈ دینے کی، اپنے ATM کارڈ کے پن نمبر دینے کی، اور اس قسم کی بہت گہرائی میں جانے والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ وہاں پر اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 30 سورہ البقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اب ایک بات کی اناؤنسمنٹ کی، اور یہ کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ہی خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یعنی ایک کے بعد ایک آنے والی جنریشن، اور ان کو اپنا رول پتہ ہو، ان کو اپنا ویژن مشن پتہ ہو، اور اسی کو وہ کیری کریں۔ اور فرشتوں نے کیا کہا کہ ایک اس سے پہلے بھی جنریشن آئی تھی، ایک اس سے پہلے بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی آئی تھی جو کہ جن تھے، جنہوں نے زمین پہ رہتے ہوئے خوب فساد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک سوچ دی تھی کہ تم اپنی مرضی سے فیصلے کرنا اور میری شریعت کو وہاں پر لاگو کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے فتنے فسادوں میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
ان سب نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، اور پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ یعنی فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی طرح سے چیلنج نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف وہ بات دہرائی تھی جو کہ ہسٹوریکلی ہو چکی ہوئی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کو علم دیا اور جب فرشتوں کے سامنے لائے تو فرشتے فوراً اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی اس کے بھی جو مراحل ہیں وہ بہت اہم ہیں، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت کے لیے کوئی چاہیے ہوتی مخلوق تو وہ تو فرشتے موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دنیا کے بھی علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے اس پہ بھی توجہ دے۔ یعنی سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج ہے، اور اس کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے جو نفع بخش علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، ان دونوں کو حاصل کرنے کے بعد انسان بہترین طور پر اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق اس دنیا میں رہتے ہوئے ادا کرے۔ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس ایک جن تھا، لیکن وہ عبادت اس حد تک کرتا تھا کہ اس کا سٹیٹس بہت اونچا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن اس نے آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کس وجہ سے کیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عقل پہ بھروسہ کیا۔ اس نے کہا کہ لاجیکل تھنکنگ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ میں بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا انسان ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ سب فیصلے کرنے لگا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے دنیا میں ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا تو کہا سب کچھ تمہارے لیے سوائے ایک درخت کے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں کہا گیا سب کچھ حلال ہے سوائے چند گنی چنی چیزوں کے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم بھی، شیطان ہمیں بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرواتا ہے اور ہم خود بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز ہی لگتا ہے کہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن شیطان انہیں بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آدم علیہ السلام کو بہکایا، یہاں پہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو جو ہے اس نے بہکایا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن جو کانسیپٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے بہکاوے کی وجہ سے جو ہے مرد پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کی روٹس جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ بہکایا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں وومن وہ آف اے مین، یعنی مرد کی مصیبت عورت ہے، اسی سے یہ جو روٹ ہے انہوں نے نکالا ہے۔ لیکن ہمارا اسلامک کانسیپٹ یہ نہیں ہے، اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ دونوں کو پھسلایا اور دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو جنت میں بھیجا گیا تھا، تو اب ان کو ان کی جگہ پہ ان کو بتا دیا گیا کہ اب آپ اپنے مقام پر واپس چلے جائیں، یعنی جس ٹارگٹ پہ آپ نے جانا تھا وہاں پر آپ جائیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اور کون سے کلمات تھے؟ ہم آگے پڑھتے ہیں جب آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہے، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر ہمیں جو بات اب بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں،
اور بنی اسرائیل کا ہم دیکھیں گے کہ اب یہاں سے ایک پورا سلسلہ شروع ہوگا، جب ہمیں، کیونکہ بات ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اور خلیفہ کا کام دیا کہ ایک کے بعد جو ایک جنریشن آئے گی اس اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے گی، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن اب جو بنی اسرائیل آئے، جو اس وقت کے خلیفہ تھے، اس وقت کے چوزن پیپل تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا کام درست کیے اور کہاں کہاں پر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ یعنی لوگوں کے ڈر کے بجائے ہمارے دل میں کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اپنے رب کا، اپنے رب کی جواب دہی کا۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں خود اس کا علم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل سبمٹ کر جاؤ۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کو کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے، خشوع کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ صبر اور نماز ان دونوں کا بھی لنک ہے۔ جب ہمیں صبر چاہیے تو ہم نماز کی طرف توجہ دیں، اور جب ہمیں نماز پڑھنی مشکل ہو تو ہم صبر کی طرف توجہ دیں۔ تو ان دونوں سے ہم جو ہے صبر کو اور نماز دونوں کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں کی جاتی سوائے ان لوگوں کو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے رب کی پہچان اور معرفت رکھتا ہے وہی اس کے بارے میں سوچے گا۔ یہاں پہ جماعت سے نماز کی بات ہوئی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو جب جب انسان کو موقع ملے جماعت کے ساتھ نماز جو ہے پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی نمازوں کی طرف توجہ دینا جو ہے اس کی طرف آپ دیکھیں گے کہ بار بار ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے اور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اب دیکھیں گے بار بار بنی اسرائیل سے بات کی جائے گی اور ان کو کیا کرایا جائے گا، کیا یاد دہانی دی جائے گی؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگلی جو چند آیات ہیں ان میں لگاتار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ ان نعمتوں کے ساتھ یہ ذکر آئے گا کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، لوگوں نے کیا کیا، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی۔ معافی کیوں ملتی ہے؟ اس لیے ملتی ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری آئے، ہم پھر اللہ کے آگے جھکیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزات عطا فرمائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جس پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔
لیکن پھر اس کے لیے تم شکر گزاری کرو۔ اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ کلو من طیبات ما رزقناکم۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ من و سلوہ کی بات ہوئی، بادلوں کے سائے کی بات ہوئی، اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان کو دی۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے صرف صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ کو کچن میں جانے کی ضرورت نہیں، کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، ہیلدی فوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا، سایہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ آرام سے بس اللہ کی عبادت کریں اور آگے جنریشنز تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو خود ہی مشکل کیا۔ یہ من اور سلوہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ من جو تھا جیسے یہ کاٹن کینڈی یا ایک کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے، وہ صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر اوس کی شکل میں وہاں پر جو وہ موجود ہوتی تھی۔ اسی طرح سے سلوہ جو تھے ایک قسم کے بٹیرے ہوتے تھے جو کہ ان کو مل جاتے تھے، اور یعنی آپ دیکھیں کہ پروٹینز بھی مل رہی ہیں، ان کو ڈیزرٹ بھی مل رہا ہے، سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے جو کہ ان کو ہیلدی رکھ رہا ہے۔ لیکن وہ اس چیز سے کیا کرتے تھے، ہر چیز کو لینے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد بوریت کا شکار ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتۃ کہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتۃ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب دیکھیں پھر بات یہی ہو رہی ہے، کھانے پینے سے روکا نہیں گیا ہمارے دین میں، لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم حلال حرام کی تفریق نہ بھولیں، ہم اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بتایا گیا اس فوکس سے نہ ہٹیں۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے ان سے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوبارہ سے ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی جتنے بھی ادیان گزرے، اللہ تعالیٰ کا دین اس قدر خوبصورت ہے اور وہ بہت ویل آرگنائزڈ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ باقی اگر کہیں پر بھی کوئی ادارہ ہے، کچھ لوگ ہیں تو وہ فنیشنگ سکولز بھی ہیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں اور بہت کچھ آرگنائز کیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دین کے پیرامیٹر کے حساب سے دیکھیں تو اس میں ہر وہ بات بتائی جاتی ہے جو کہ کسی بھی ایک ایلیگنٹ سسٹم کے مطابق ہم اس کو پریکٹس کریں، یعنی جوتوں کو کیسے اتارنا ہے، کہاں رکھنا ہے، باتھ روم کا استعمال کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی صاف ستھرا چھوڑا جائے۔ پبلک سپاٹس ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈسٹ بن نظر آ رہی ہیں تو اس میں آپ نے چیزیں پھینکنی ہیں، قطار بنانی ہے، آپ کی گاڑی کہیں جا رہی ہے تو راستے میں انتظار کرنا ہے، اگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ اس لیے سڑک چوک ہو جاتی ہے کہ 3 گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، 3 گاڑیاں اس طرف سے کھڑی ہیں، کون پیچھے ہٹے گا تو راستہ جو ہے کسی کو ملے گا۔ تو یہاں پر 12 چشمے جو پھوٹے تو 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے آرگنائز طریقے سے ایک جو ہے ان کو دیا گیا پینے کے لیے۔ اور پھر کیا کہا گیا، سب کچھ کھاؤ، صرف کیا نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ تو اگر ہم روز کا یہ قاعدہ بنا لیں کہ میں نے جہاں پر بھی ہونا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، کسی طرح سے بھی میں نے فساد نہیں پھیلانا۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک رجز، ایک ان کے اوپر آفت جو ہے آسمان سے آئی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی نافرمانیاں تھیں، شرارتیں تھیں اور غلط سوچ تھی، اس کی وجہ سے جو ان پہ عذاب آیا وہ ایک طاعون کی شکل میں تھا، ایک وبائی مرض تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس قوم پر چاہے نازل کر دیتا ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ لہٰذا جو شخص طاعون کا شکار ہو تو وہ اپنے علاقے میں ہی صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے اور یہ یقین رکھے کہ اس کے مقدر میں جو مصیبت ہے اسے پہنچ کر رہے گی تو اسے اتنا اجر ملے گا جتنا کہ شہید کو ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر کسی جگہ طاعون پھیلے تو تم وہاں ہو تو پھر اس سے بچنے کے لیے وہاں سے باہر نہ نکلو۔ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ گائیڈ لائنز ہیں اس میں۔ اگر کووڈ کے سلسلے میں جب یہ شروع ہوا تھا ہم ان احادیث پر عمل کرتے تو شاید یہ ایک پینڈیمک کی شکل نہ اختیار کرتا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ خوف میں ہیں، فیئر میں ہیں، یہاں پر ہمیں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ جو مصیبت مقدر میں وہ پہنچ کے رہے گی۔ کتنے لوگوں کی ہم یہ سٹوریز سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ویسے بھی ملاقات میں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اتنی احتیاط کر رہے تھے پھر بھی ہمیں یہ وبا لگ گئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رب پہ بھروسہ، جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، گیہوں اور مسور اور پیاز دے دے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جیسے بچے آ کے کہتے ہیں نا کہ روز آپ دال سبزی کھلا رہی ہیں، ہم بور ہو گئے ہیں، آرڈر نہیں کر لیں کچھ، تو اسی طرح سے اس دور میں بھی لوگوں نے یہی کہا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت اگر صراط مستقیم پر نہ رہے، اپنی عبادت پہ فوکس نہ رہے، اپنی زندگی کے مقصد پہ فوکس نہ رہے، تو پھر وہ ایسے کاموں میں چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بفے چاہیے، ہمیں تو سیلڈز چاہیے، ہمیں تو بہت سارے اور کام چاہیے، ہم خود کچن میں جا کر شیف بن کر جو ہے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی۔ اور ان پر ذلت اور مسکنی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی، نصارہ یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی حزن ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کسی ویگ قسم کے دین کو نہیں فالو کرنا چاہیے، بلکہ بہت کلیئرٹی سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، اور اگر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کیوں کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا بندہ کیسے بن کے رہنا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، تم اس کے بعد بھی پھر گئے، بس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہوگا جو تم سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور متقی لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ یعنی دین کے معاملے میں بھی جب کسی کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لطیفے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے جواب میں کہا میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی وقت بے وقت لطیفے چھوڑنا، سیریس بات کا بھی مذاق اڑا دینا ایک جہالت کی بات ہے۔ پھر وہ کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیے، اس قسم کی گائے تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہے، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے ماننا اور وہ گائے کو ذبح کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک شاید اس گائے کا ان کو پتہ نہ چلتا۔ اس سٹوری کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں بہت سے میسیجز جو ہیں ملتے ہیں، کیونکہ اس سورت کا نام جو ہے اسی واقعے کے اوپر ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم اس کی وضاحت دیکھ لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ بہت مالدار تھا، اور وہ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور ایک اس کا جو تھا کوئی رشتہ دار بچہ تھا، بھتیجا تھا۔ بھتیجا جو تھا وہ چاہتا تھا اس لڑکی سے شادی کرنا، اور اس کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ چچا جو ہیں اگر میں ان کو مار دیتا ہوں تو اسی بہانے ان کی ساری دولت بھی میرے پاس آ جاتی ہے، اور وہ بیٹی جو ہے اس سے بھی میں شادی کر لوں گا۔
خیر اس نے یہ کیا کہ چچا کو مار ڈالا، لڑکی سے شادی کر لی، اور ساتھ ہی اس کو لالچ اتنا ہوا کہ اس نے جا کر لاش کسی اور کے گھر کے سامنے رکھی اور اس پہ قتل کا جو ہے وہ الزام بھی لگا دیا اور اس سے دیت کا بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ شخص جو تھا ظاہر ہے وہ پریشان ہوا اور اس نے وہاں پہ جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا جو تھا وہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے مقتول کے جسم پہ لگائیں، اور معجزاتی طور پہ وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، جو کہ ہوا بھی، اور اس مقتول نے اٹھ کر پوری بات بتا دی کہ اس کو کیسے قتل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر جو مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا گیا، اور پھر وہ مقتول جو تھا وہ دوبارہ سے مر گیا۔ لیکن اس واقعے میں ہمیں اصل بات کیا پتہ چلتی ہے؟ یہ جو قوم تھی ان کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کسی کی سلیوری میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ جنریشنز تک ان کے اثرات رہتے ہیں۔ جیسے ہم کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ دراصل ہم اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ رہے ہوئے نا، اسی لیے ہمارا تمام رسمیں کرنے کو دل چاہتا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ سوال اٹھاؤں کہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھنی شروع کی؟ انہوں نے بہت سے غلط کام جو اپنے کر رہے تھے ان کو کیوں نہیں بند کیا؟ ہم نے ہی کیوں ان کا اثر لیا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سلیو ہوتے ہیں، آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، آپ دوسروں کا اثر لے رہے ہوتے ہیں، امپیکٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو جو کچھ ان کے عقیدے میں ہوتا ہے، ان کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، آپ ان کو آہستہ آہستہ ایبزارب کرتے جاتے ہیں، وہ آپ کے سسٹم کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کے دل سے اس بچھڑے کی محبت، اس گائے کی محبت کو نکالنا چاہا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی قوانین ہمیں ہمارے دین میں ملتے ہیں اس میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو ہمارے دل میں محبتیں ہیں نا، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہائے اس پہ ہم مرتے ہیں، وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے، جو ہمارا بھی دل تنگ ہوتا ہے اور ہم طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ کبھی ہم ایک مفتی کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی ہم ایک جگہ بیٹھ کے درس سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادھے احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے۔ تو گائے کا واقعہ جب بھی آپ سوچیں سورہ البقرہ، گائے کا خیال آئے تو سوچیں میں نے بھی حجتیں نہیں کرنی، سوال نہیں اٹھانے، جو جو دل میں غلط محبتیں ان کو نکالتے چلے جانا ہے۔ جب تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا اور پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا اور وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہیں جانو گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جب انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو پھر یہ ثم کا جو ورڈ ہے بتاتا ہے ون آفٹر دی ادر، ایک بات دوسری بات تیسری بات کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہونا شروع ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، رونا ہی نہ آئے، کیونکہ ایکچولی مجھے رونا ہی نہیں آتا، رونا آنا چاہیے صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے۔ اسی طرح سے دل کا تنگ ہونا، سنگ دل ہونا، سخت ہونا کہ کوئی چیز انسان کے دل پر اثر نہ کرے۔ اسی طرح سے طول العمل کہ انسان لمبی لمبی امیدیں اور ایسی ایسی پلاننگ کرے جس کی وجہ سے وہی بات ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹتا چلا جائے۔ اور پھر دنیا کا حریص ہونا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خیر رکھی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ بڑے سنگ دل نظر آتے ہیں، سخت نظر آتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ دنیا کے آگے وہ سخت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے آگے نہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان پتھروں سے بھی زیادہ غافل اور سخت دل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کو سن کر عقل و عمل کرنے والے ہوتے، پھر بھی بدل ڈالا کرتے تھے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ بات پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی نہیں جانتے اور وہ صرف گمان اور اٹکل پر ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ امی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ امی کا ذکر کر رہے ہیں۔ امی بیسیکلی کہتے ہیں
جو کہ پڑھا لکھا نہ ہو. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امی وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن کا علم نہیں رکھتے. یعنی دنیا کی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگری ہو, بہت نالجبل ہوں اپنی فیلڈ میں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ کیا کرتا ہے, گمان اور اٹکل پہ رہتا ہے. ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے. کیا ان کا کہنا تھا؟ یہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 80 میں آ رہا ہے, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. تھوڑی دیر, ہمارے بھی لوگ کچھ کہتے ہیں لیٹ اس انجوائے لائف, دنیا کے مزے لینے دو, تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے ہم جہنم میں, اور اس کے بعد جانا تو ہم نے جنت میں ہے, اس لیے کہ ہم تو امتی ہیں. ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ باتیں گھڑ لیا کرتے ہو. ڈرائنگ روم ٹاک ہے ہماری. آئی تھنک قرآن میں ایسے نہیں ہے. آئی تھنک کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ جو عالم دین ہیں جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے اور وہ دین کی کوئی بات بتا رہے ہیں, وہ نہیں ٹھیک کہہ رہے. میں زیادہ درست جانتی ہوں. ویسے مجھے اگر آپ ایک آیت بھی دے دیں تو میں اس کی ٹرانسلیشن شاید نہ پڑھ سکوں. یقیناً جو بھی برے کام کرے گا اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ہمیشہ وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا, وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, اور اسی طرح قرابت دار, یتیم اور مسکینوں کے ساتھ بھی, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرنا, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیتے رہنا. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ او گاڈ میک ریلیجس پیپل گڈ اینڈ گڈ پیپل ریلیجس. یعنی یہاں پر ہمیں بہت خوبصورت بلینڈ ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے اور اپنے تمام معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہے, ہمیں پرنسپل سینٹرڈ لائف چاہیے ہے. یعنی دنیا کو گزارنے کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے, کچھ ترجیحات ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ہونا چاہیے. اور یہ بیلنس ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو صحیح طرح سے ادا کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو صحیح طرح سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں پر والدین کا حق ہے, کہاں پر اب مساکین اور ذی القربیٰ کو دیکھنا ہے, کہاں پر عام انسانیت کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں, اور کہاں پر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نماز کے لیے تو ہم نے اپنی نمازوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی شروع کر دینی ہے. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا, اور تم نے ان کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے, لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا, اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی. ہاں, جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے, لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا, بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کی طرف کفر کرتے ہو. یہاں پہ بھی بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جنگی معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے معاملے میں بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو قوانین تو ان کے فائدے میں ہوتے تھے اس پہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم یہ کریں گے, اور جو قوانین جو ہے اس پہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات پہ کوئی زیادہ آ رہی ہے تو وہ پھر اس کے لیے کوئی حجت ہیلے بہانے کر کے ان کو موڈیفائی کر لیا کرتے تھے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل دے رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دین میں سے پک اینڈ چوز کریں. کچھ ہم گیدرنگز میں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جب دین کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا قرآن کی اس آیت میں آیا ہے, وہ دیکھیں نا حدیث میں آیا ہے. کئی دفعہ کسی گیدرنگ کے لیے جب آپ پروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فیمنزم کے بارے میں ہو, چاہے انسانی حقوق کے بارے میں ہو, یا کوئی بھی اور معاملہ ہو, تو ہم کہتے ہیں کوئی آیت اور حدیث بتانا جو اس بات کے ساتھ فٹ ہوتی ہو. تو ہم نے قرآن کی آیات کو اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ڈسکس کرنا ہوتا یا پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا. ہم نے جو اللہ کا حکم ہے اس کو تھرو اینڈ تھرو جو کچھ بھی آتا ہے, کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے دل کو بھی بھلی لگیں گی, ہمارے لاجک کو بھی لگیں گی, ان کو ماننا ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں لگے گا کہ یہ میرے لیے کرنا بہت مشکل ہے.
لیکن وہاں پر بھی ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ تم میں سے جو بھی ایسا کریں گے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا، وہ ویسے ہی پریشان رہتے ہیں کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ میں تو اچھا مسلمان بننے کی پوری کوشش کرتی ہوں، متقی ہونے کے لیے بہت سے کام کرتی ہوں، لیکن دل سے غم پریشانی نہیں جا رہی، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہماری زندگی میں پک اینڈ چوز کی پالیسی تو نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی۔ جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لایا جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا تھا۔ کیا کہا کرتے تھے وہ؟ قالوا قلوبنا غلف، our hearts are protected، یعنی اپنے دلوں کو ہم بچا کے رکھیں گے۔ ابھی بھی آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اگر مجھے آپ نے کوئی ریلیجس لیکچر دیا، سرمن دیا، کسی درس میں بٹھایا تو میں نے سوئچ آف ہو جانا ہے، میں نے نہیں سننا۔ پتہ ہے کیا، پھر یہ نہ ہو کہ یہ مجھے برین واش کر دیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں تو یہاں پر ہی ہماری اپنی تربیت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے بعد جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس سے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ یعنی کئی دفعہ ہمارے راستے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہمارا پریجوڈس، تعصب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی انسان کی بات نہیں سننا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں وائی شوڈ آئی لسن ٹو دس پرسن۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ حق کو حق سمجھ کے پہچاننا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون شخص وہ حق لے کر آ رہا ہے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ نے اپنے فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے بعد یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا تعصب تھا؟ تعصب کیا ہوتا ہے؟ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ کیونکہ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ دعائیں کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا تو اس کی وجہ سے ہماری اور ویلیو بڑھ جائے گی۔ لیکن جب وہ بنی اسماعیل سے آئے تو ان کو لگا کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک مہم ہے اور ہم لیٹ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بجائے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کتاب کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کرو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے۔ لاجیکلی اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایک لیٹسٹ ورژن کا فون رکھ لیں یا موبائل رکھیں، آپ کی ضرورت ہے، یا کوئی لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو بتایا جائے کہ جی اس کا ایک سافٹ ویئر اپ گریڈ آ گیا ہے وہ آپ لے لیں، یا یہ کہ نیا موبائل آ گیا وہ لے لیں، آپ کیوں 5 سال پرانا موبائل استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو اب اس موبائل کی کیپیسٹی یا اس لیپ ٹاپ کی کیپیسٹی کے پیچھے ہے؟ تو ہم کہیں کہ نہیں میں نے تو یہی استعمال کرنا ہے۔ ہم ایسے تو کبھی نہیں کریں گے۔ ایون مشینری کوئی ہو تو ہم کہیں گے جو لیٹسٹ آئی ہے کیونکہ اس سے بہترین کام ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہی الہامی پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اب اس کا نیا ورژن آیا ہے، اور یہ جو ورژن آیا ہے یہ اب تا قیامت یہی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پیٹرن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت انکار کیا. اگر ہم پوری ہسٹری دیکھ لیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، ہر جگہ ہیلے اور بہانے کیے، ہر جگہ پہ اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے غلط بات پہ انہوں نے سٹینڈ لیا. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. کیا کہا؟ سمینا وعصینا. سنیں گے لیکن کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے. اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت کو پلا دیا گیا. ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو. یعنی یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ سننا، لسننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک پہ جگہ جگہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ سن تو لو. تو آپ کے ارد گرد بھی جو بہت سے لوگ ہیں، آپ ان کو یہی دعوت دیں کہ سنو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. سنو گے تو پھر ہی دل تک وہ بات پہنچے گی. کہہ دو اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے لیے جنت ہے، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر دنیا میں رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ اتنی اینٹی ایجنگ کریمز اور اتنی کاسمیٹک سرجریز کیوں کراتے ہیں؟ کیوں زندہ رہنے کے لیے کلوننگ کر رہے ہیں؟ کیوں زندہ رہنے کے لیے ایسی ریسرچز کر رہے ہیں کہ زندگی کو پرولونگ کیا جا سکے؟ پھر تو ان کو ہونا چاہیے کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، ہم بہت نیک ہیں، ہم مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جانا ہے. لیکن مرنے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہی کو پائے گا. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں. ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے. گویا کہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل پر پیغام باری اتارا ہے، اور جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے. کیونکہ اگلا ایک ریزن یا ایکسکیوز یہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے ایکچولی جبرائیل علیہ السلام ہماری قوموں پہ عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے جو پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ان کی اس بات کو بھی رد کر دیا. جو شخص اللہ کا اور ان کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں امبیسڈر کا کانسیپٹ ہے. امبیسڈر کون ہوتا ہے؟ امبیسڈر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک کسی ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب دو ملکوں کے درمیان کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو امبیسڈر کو بلا کے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو واپس عزت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، یا عزت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اور جہاں پر بھی امبیسڈر کو نقصان دیا جائے تو سمجھیں کہ وہ جو پورا ملک ہے آپ اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام، اپنا پیغام دیا تھا. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو غلط بات کی. یقیناً ہم نے تیری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جو چیز ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو بھی اس کو سٹور میں رکھ دو، اس کو اندر الماری میں رکھ دو، کبھی ضرورت پڑے گی تو استعمال کریں گے. یعنی پرائرٹی ان کی نہیں تھی اور اس چیز کے پیچھے بھاگنے لگے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہیں کیا بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی ایک پورا آپ دیکھیں کہ ایک بیک گراؤنڈ بلڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفرنٹ کیریکٹر سکیچز دکھائے. آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ خود اپنے راستے کو متعین کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، زندگی میں آنے کے مقصد کا بھی ذکر کیا. بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کیں، کیونکہ ایک غلطی دوسری غلطی، پھر معافی ملی، پھر راستہ دیا گیا. لیکن اصل پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا. پرائرٹی نہیں رہی. الہامی کتاب کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا سورہ الفاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیرے بندے بن کے رہیں گے اور صرف تیری عبادت کریں گے، وہ ہم نے کنسسٹنسی سے نہیں کیا.
تو اب ایسی سوسائٹیز میں کیا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ شیاطین بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، شیطانی کام ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جادو آنا شروع ہوا۔ آپ یہ بات جب سنیں گے تو آپ بہت آسانی سے اس کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی باقاعدہ اتنے بڑے بڑے بل بورڈز نظر آتے ہیں، بہت سارے چینلز پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ وہ ہاروسکوپ کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے اور بہت سارے ایسے معاملات میں آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو 2 فرشتوں کو بھیجا تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنہ، کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، تو تم لوگ کفر نہ کرنا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر کی ایک شکل ہے۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور عورت کی جدائی ڈال دی جائے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جادو میں خود اتنی صلاحیت اور خود اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہوگی تو پھر ہی یہ چیز ہم پہ حاوی ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے تئیں فروخت کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ وہ جانتے ہوتے۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات ہم جادو کے اوپر کر لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری سوسائٹی اس کے لپٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہ جادو کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، اٹس جسٹ ربش۔ اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ ذرا پردہ بھی ٹیڑھا ہو جائے، جوتا بھی ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے، چھینک بھی آ جائے تو کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں ایک بیلنس طریقے سے اس اپروچ کو لے کے چلنا ہے۔ جادو، سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے جو کہ انسان کو آ کے ہٹ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی انسان آپ کو صرف گھور کے دیکھتا ہے اور آپ کی طبیعت اور مزاج میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بھی خفگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں وہ جیسے روح پہ اثر ڈالتے ہیں، وہ ہمارے جسم پہ بھی اثر ڈالتے ہیں، اور جادو جو ہے یہ شیاطین کے ذریعے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جادو برحق ہے، اور جادو جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کیا گیا تھا۔ اور جادو کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، مثلاً کچھ شعبدے بازی کی شکل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی شکل ہوتی ہے، وہم ہوتے ہیں، یعنی کہ OCD کی بھی ایک شکل جو ہے وہ جادو کی طرف جاتی ہے، دماغ کو مفلوج کر دینا بھی ہوتا ہے، کاہلی اور سستی بھی جادو کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بہت سی بیماریاں ہیں ان میں بھی جادو کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ایپیلیپسی ہوتی ہے، مرگی کے دورے پڑنے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان میں بھی جب بہت زیادہ بے ربطگی آتی ہے یا پرابلمز مسائل آتے ہیں تو ان میں بھی جادو کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کے لیے یا عام لوگوں کے لیے بھی جب یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جی کہاں جادو کو رکھا جائے، کہاں بیماری کو دیکھا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جادو نہیں بنا دینا اور ہر چیز کو ہم نے بیماری نہیں بنا دینا۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور ان سے جا کے اپنا علاج کروائیں، لیکن جادو کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسباب ہمیں بتا رہے ہیں کہ سارے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں یا دوائیوں سے، علاج سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس روحانی اپنی پروٹیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ جادو کی بہت سی وجوہات بھی ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنی ہے، حسد ہے، بندشیں لگاتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹا جاتا ہے، انسانی تعلقات کی خرابی کی جاتی ہے، اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جدائی ڈالی جائے، بلکہ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مفہوماً کہ جب بہت سے شیاطین کے چیلے آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا، اور اس میں سے ایک جب چیلا آ کے بتاتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان خوب لڑائی اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ دوری پیدا کی، تو شیطان جو ہے وہ اپنا تاج اس کو پہنا دیتا ہے، کیونکہ اگر ایک فیملی یونٹ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کا جو فساد ہے وہ کس قدر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جادو کی علامات کیا ہوں گی کہ انسان کے اندر ایسا مزاج پیدا ہوگا، سستی ہے، گھبراہٹ ہے، ذہنی انتشار ہے، بے چینی ہے، چڑچڑا پن ہے مزاج میں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، خاص طور پہ عبادات کی طرف دل نہیں جا رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، جسم کے کسی حصے میں بلا وجہ درد ہو رہی ہے، سر چکرانا شروع ہو رہا ہے، ڈرانے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی چپکلش جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے،
اور اسی طرح سے غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں، مثلاً آپ کو خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، آپ کے طے شدہ کپڑے ہیں اور وہ کٹے ہوئے ہیں، اور خامد اور بیوی آپس میں کسی قسم کی اٹریکشن محسوس نہیں کرتے، شک و شبہات جو ہیں وہ بہت بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ محتاط رویے سے اپنا روحانی علاج کرنا ہوتا ہے۔ اب روحانی علاج بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس کے پرنسپلز وہی ہیں جو جسمانی علاج کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو پریونشن پہلے کریں۔ پریونشن کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا انسان طہارت کی حالت میں زیادہ رہے، باوضو رہے، اسی طرح عبادات کی پابندی کرے، نمازوں کو نہ چھوڑے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، استغفار بہت زیادہ کی جائے، گھروں کے اندر بہت زیادہ تصاویر اور مجسموں کو نہ رکھا جائے، کیونکہ ایسی جگہ پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح سے جیسے کتا جو ہے اس کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو آپ پروٹیکشن کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کیوٹ سا پپی گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب آپ ایسا رکھیں گے تو پھر کیا ہو جائے کہ وہاں پہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے حرام کاموں سے، حرام کمائی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ علم نجوم کے بارے میں بہت لا تعلقی ہونی چاہیے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ ٹیرو کارڈز دیکھتے ہیں یا ہاتھ دیکھتے ہیں یا سٹار سائن سے کچھ بتاتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم ہاتھ بھی کسی کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ذرا بتانا میری لو لائن اور لائف لائن اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں ایکچولی آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ، میں اس کو مانتی نہیں ہوں۔ تو ہمیں مکمل طور پہ اس سے لا تعلقی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ اب جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے مسنون اذکار کا جو ہے اہتمام کرنا، جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ کھانا کھاتے ہوئے، گھر سے جاتے ہوئے، گھر داخل ہوتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے بہت زیادہ کرنا۔ پھر اسی طرح سے بیت الخلاء جاتے ہوئے جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا، لباس پہنتے ہوئے، یعنی ہر موقع پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سنبھال کے کانشیس طریقے سے دیکھنا۔ پھر آیت الکرسی پڑھنا، سورہ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کرنا، یعنی جہاں پہ اثرات زیادہ ہوں تو معوذتین جو کل ہیں، اور سورہ البقرہ اس کے لیے تو خاص طور پہ کہا گیا ہے۔ اب یہ کہ فرض کریں آپ کو کوئی ایسی علامات ملتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جادو ہے، تو سب سے پہلے ہمیں معالج جو ہے ایسا ڈھونڈنا ہے جو کہ جائز ہو، یعنی کہ وہ یہ نہ ہو کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی جادو کے چکر میں ہی پھنسا دے، ایسے کاموں میں لگا دے کہ آپ قبرستان جائیں اور کیا کچھ کریں۔ تو معالج جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو دین کے احکامات کی خود پابندی کرتا ہے، اللہ کے نام اور کلام سے علاج کرتا ہے، ایسی باتیں نہیں بولتا جس میں کوئی شرک ہوتا ہے، یا آپ کو ایسا کوئی بنا کے نہیں دیتا کاغذ کے اوپر جس میں آپ کو پڑھا ہی نہ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں اور اس میں اور قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ غیر مستند جو طریقے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، یعنی اگر معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے آپ ہائی الرٹ پہ ہو جائیں، کپڑے منگوائے، جانور منگوائے، چاہے اس کو ذبح کرنے کے لیے کہے، کوئی منتر پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا تعویذ جس کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کی خود سمجھ سے باہر ہے، وہ کہیں رکھنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے کہے۔ اسی طرح سے کوئی چلہ کاٹنے کے لیے کہے کسی وجہ سے، یا مقرر وقت کے لیے کہے کہ آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ طہارت کرنی ہے، نہ نہانا دھونا ہے، زمین میں کسی چیز کو دفن کرنا ہے، کاغذ جو ہے اس کے ذریعے کوئی دھواں دینا ہے، دھونی دینی ہے، پھر یہ کہ علاج کرنے کے لیے کوئی جیسے یہ کسی جانور کا خون منگایا جائے یا کوئی ایسی گوشت کا ٹکڑا یا کچھ منگایا جائے، تو ان سب سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کروانے والے ہیں، نہ فال لینے والے ہیں، بلکہ اپنے رب پر مکمل طور پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جادو کے علاج کے لیے حجامہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، شہد کا استعمال، عجوہ کھجور کا استعمال، آب زمزم، زیتون کا تیل، کلونجی، قرآن کریم سے رقیہ شریعہ جو ہے اگر اس کو سنا جائے باقاعدگی کے ساتھ تو اس سے بھی جو ہے وہ علاج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کے بارے میں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن جادو سے بچنے کا اور سوسائٹی کو بچانے کے لیے کیا اصول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیتا ہے۔
جیسے بنی اسرائیل جتنا بھی بغض اور حسد کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبیین کے طور پہ چنا۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں یا اس سے بہتر اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں پر ناسخ و منسوخ کا جو ایک عمل ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ آیات جو ہیں وہ آئیں پہلے، یا ان احکامات کو بدل دیا گیا، یا یہ کہ اب وہ احکامات یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی ریولوشن لانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن کریم جو ہے وہ ریفارم کرنے کے لیے سوسائٹی کو آیا تھا، یعنی جو باتیں سوسائٹی میں یا پہلے جو الہامی مذاہب آئے ہیں ان کے ذریعے سے ٹھیک ہو رہی تھیں، تو ان کو روکا نہیں گیا، ان کو ختم نہیں کیا گیا، ان کو منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، جہاں جہاں شریعت میں لگا کہ اب اس کی تکمیل کے لیے اس چیز کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو اس کو ٹھیک کیا گیا۔ تو سورہ البقرہ جو ہے بیسیکلی شریعت کا پورا بلو پرنٹ ہے، اس میں سب احکامات کو اس طرح سے بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی آیت ختم کیا گیا، کوئی حکم بتدریج لایا گیا، اس میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے جب کوئی حاسد سامنے آ جاتا ہے اور آپ کے لیے جو خیر آپ کی طرف آ رہی ہے چاہتا ہے کہ کوئی رکاوٹ اس میں پڑ جائے؟ فاعفو وصفحو، اس فارمولے کو تو آپ پکا یاد کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ تم بھی معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی سب چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اگر کوئی حسد کر رہا ہے اور ہم سارا دن اس کی ٹو لگاتے رہیں گے، وہ کہاں گئی؟ اس نے میرے بارے میں کیا پوچھا؟ اس کے سامنے ہم ایسے بن جائیں گے کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرو۔ تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں بھی اس کے بارے میں برے برے خیالات آئیں گے، ہم نے بھی جو کام کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں سکیں گے۔ کتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، میری پریشانیاں ہیں فلاں رشتہ دار کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم بھی ان کے مقابلے کی ٹو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں حسد کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے کہ درگزر کریں، اپنے فوکس پہ رہیں، اپنے کام کرتے رہیں اور معوذتین پڑھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس نعمتیں ہوں گی تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان نعمتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تم نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ امانیہم، امانی کیا ہوتی ہے؟ وشفل تھنکنگ، جس کو ہم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو، یعنی جو بھی ہم بات کریں کوئی اوتھینٹسٹی تو اس کی ہو۔ سنو، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ اگر ہم اپنے آپ کو خوف اور حزن سے بچانا چاہتے ہیں، خوف ہوتا ہے فیوچر کا، حزن ہوتا ہے پاسٹ کا، ڈپریشن جو لے کر آتا ہے یا انزائٹی لے کر آتا ہے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسلم، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا۔ سبمیشن کیا ہوتی ہے؟ سبمیشن ہوتی ہے کسی اتھارٹی کے آگے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو مانیں گے تو تبھی ہم جھکیں گے نا، اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور پھر کیا جھکانا ہے ہم نے؟ اپنا چہرہ۔ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے میں ہمارا دماغ ہے، کیونکہ اسی دماغ کے بل بوتے پہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اسی دماغ کی وجہ سے ہم کیوں، وائی می، وائی شوڈ آئی، دل کی تنگیاں لے کر آتے ہیں۔ اسی دماغ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں آپ کا بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور وہ ہوا محسن، محسن ہے۔ محسن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے اور سنت کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ تو ایسا انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی مینٹل النس سے بچا لیتا ہے۔
یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا۔ یہاں پر بھی ایک اور بہت اہم نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کیا ہیں۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشترک تھے، یعنی وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ان میں بھی ڈویژن آنی شروع ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الہامی پیغامات جن کے پاس بھی آئے، الہامی کتب جن کے پاس بھی آئی، جب بھی وہ اپنے فوکس سے ہٹے تو انہوں نے بہت ساری ڈائیورژنس نکال لی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو رومن کیتھلکس ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیو ٹیسٹیمنٹ شروع کی اور سارا اختیار پوپ کو دے دیا، اور جو پوپ کہتا ہے وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کیا کیا احکامات ان کے لیے آئے تھے۔ اس کے مقابلے میں انہی کے اندر پروٹیسٹنٹس ہیں جو کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو دوبارہ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے ارد گرد جو ہیں لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لیے اس کو بھی رائج کیا جائے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے کو روک دے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مساجد سے جو ہے کیسے روکا جاتا ہے؟ پہلے تو ٹیرر پھیلایا جائے، وہاں پہ بلاسٹ کیے جائیں، وہاں پر جو ایسے حملے کیے جائیں جس کی وجہ سے جو نمازی ہیں ان کو ڈر لگنا شروع ہو جائے، وہ کہیں کہ ہم گھر میں ہی رہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے لیے وہاں پہ مشکل آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ٹیررسٹ کی، اس میں مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دین سے روکا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی طرح سے بھی دین اور اسلام کو جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں لانا چاہتے، کیونکہ مساجد جو ہے ان کا بہت کی رول ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مساجد میں جو ہے ہم بہت فرقہ بندی شروع کر دیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کرتے ہیں کہ جیسے کسی مسجد میں ایک فرقے کے مطابق نماز پڑھی جائے تو اگر آپ کو وہیں پہ نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کو وہاں داخل نہ ہونے دیا جائے، یا یہ کہ آپ کو اپنے طریقے سے نماز نہ پڑھنے دی جائے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گندگی پھیلائی جائے، وہاں کی صفائی ستھرائی نہ کی جائے، یا یہ کہ وہاں پہ بچوں کو نہ جانے دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ بچے کئی دفعہ جب جائیں گے تو شاید وہ تھوڑا سا ہنسیں گے، کھیلیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، اسی طرح تو وہ تھوڑی سی تہذیب سیکھیں گے، ڈسپلن سیکھیں گے، آرڈر سیکھیں گے۔ پھر یہ کہ نمازی جو کہیں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی طہارت کا خیال نہیں کیا، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ان کے لباس سے بدبو آ رہی ہے، کہ ساتھ والا جو جماعت میں کھڑا ہے اس سے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ تو یہ سب طریقے ہیں جو کہ نمازیوں کو روکنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا نام صرف باقی رہ جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کی مسجدیں بظاہر خوبصورت، مزین اور آباد ہوں گی، مگر حقیقت میں ہدایت سے ویران ہوں گی، اور مسلمانوں کے علماء سب سے بدترین ہوں گے۔ آپ دیکھیں کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پر لوگ شادی کے بعد فوٹو شوٹ کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ سینک ویو بہت اچھا ہے، وہاں پہ ٹورسٹ آ کے دیکھتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن نماز نہیں وہاں پہ پڑھتے۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کر دیتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ بس وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الخالق ہے، تو الخالق کیا ہے کہ ایک چیز سے دوسری کو بنانے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام بدیع ہے، البدیع۔ البدیع کیا ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی کہ اس کا مادہ بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے اگر آپ کیک بھی بناتے ہیں، یا اگر آپ کوئی ٹیبل بناتے ہیں، یا اگر آپ کوئی بھی اور چیز کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں، ان چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں، انگریڈینٹس کو، اور پھر اس چیز کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی اس کا مادہ بھی موجود نہیں تھا، اس مادے کو بھی بنایا اور اس کے بعد ان کو جو ہے سب چیزوں کو تخلیق کیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی اس کا میچ ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کیا کہے، کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔
اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھیں اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کی تھیں۔ یعنی آپ امیجن کریں نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نہ ناموں کو جانتا ہے، نہ صفات کو جانتا ہے، نہ اللہ کی بڑائی کو جانتا ہے، تو پھر اس قسم کے جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کا تابع نہ بن جائیں۔ ہائی لائٹ کریے اس آیت کو اور تو کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ یعنی اگر ہم کسی بھی نان مسلم کو امپریس کرنے کی کوشش کریں اپنے مینرز سے، اپنی انگلش سے، اپنے ریلیجن کے بارے میں صرف یہ بات کر کے نو اٹ ٹاکس اباؤٹ جسٹ پیس، ہمارا تو دین جو ہے بس پیار محبت کی بات کرتا ہے، نہیں ہم ڈرانا نہیں چاہتے، لیکن وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم سے راضی کب ہوں گے؟ جب ہم ان کے طور طریقوں پہ چلیں، جب ہم صراط مستقیم کو چھوڑ دیں، جب ہم کسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جانا شروع کر دیں، اپنے لیے مشکلات بڑھانا شروع کر دیں، تو ہمیں ایسے تمام مواقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں تو اسی راستے پہ ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں نہ تو تیرا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ یتلونہ حق کا تلاوتی۔ تو تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کا حق ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ناظرہ پڑھا، آٹومیٹیکلی اب آپ کا دل چاہا کہ میں اس کے میننگ کو بھی سمجھوں، آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ میں اب ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کروں، مزید فہم حاصل کروں تاکہ میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کروں، میں محکم باتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا شروع کروں۔ آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ جو متشابہات ہیں میں ان سے بچنا شروع کروں، حرام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کروں۔ آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ اب میرے گھر میں سب لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا، یعنی کہ پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ نے تلاوت ناظرہ شروع کیا، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ناظرہ پڑھو، کب قرآن ختم ہوگا۔ 7-8 سال کے بچے کے ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں قرآن ختم کرنا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آمین ہو جاتی ہے تو وہ بچہ آگے چلتا ہی نہیں۔ تو حق کا تلاوت ہی میں کیا ہے؟ ہم ہر وقت قرآن کو کسی نہ کسی لیول پر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اولئک یؤمنون بہ، اور جو لوگ ایسا کریں گے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے ہمیں حق کا تلاوت ہی کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے جبکہ ہم پارے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ اب دیکھیں، پہلے ایک امت کی بات ہوئی، پوری بنی اسرائیل، ان کی ہسٹری، ان کی غلطیاں، اس کی وجہ سے ان کا اپنا بگاڑ، سوسائٹی کا بگاڑ، تعصب، حسد، یعنی ہر طرح کا نیگیٹو ایموشن اور نیگیٹو کام جو ہے وہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو لے کر آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ کیونکہ ہم بھی اکثر کہتے ہیں میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں قرآن کے مطابق زندگی گزاروں، مگر کیا کریں، سوسائٹی کے پریشر اتنے زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اور کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، دین حق پر ہیں، جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں سب وہاں پہ شرک کر رہے ہیں، والد بھی شرک کر رہے ہیں، والد شرک ہی نہیں کر رہے، بت بنا رہے ہیں، انڈسٹری ہے پوری، سوسائٹی خلاف ہے، والد خلاف ہے، والد گھر سے نکالتے ہیں، نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، وہ آگ میں پھینکتے ہیں، بیٹا نومولود ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو صحرا میں چھوڑ دو بیوی کے ساتھ، بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ذبح کر دو اس کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو چند کلمات۔ آپ سوچیں ہماری زندگی میں تو ایسے چیلنجز نہیں آئے، لیکن ہم جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے مسائل بتاؤں، اتنے مسائل ہیں۔ 4 سال کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، 8 سال کا بچہ موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، 10 سال کا بچہ جو ہے وہ میتھس نہیں پڑھ رہا،
یعنی ہم اپنے مسائل کو دیکھیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چند کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کیا تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو بھی؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم سب اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، ہم سب وہ کاٹیں گے جو ہم نے خود بویا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایکچولی میرے دادا، میرے نانا، میرے بزرگ بہت تفسیریں پڑھتے تھے، لکھتے تھے، مسجد میں کام کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے، میں اگر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اگر اولاد میں سے کوئی دین کے مطابق چلے گا تو اس کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کام کر رہے ہیں اس قدر خوبصورت، اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں میں تو اتنا نیک کام کیا ہے، مجھے کیا قبولیت کی ضرورت ہے، میں تو ہوئی جنتی، میں نے بس جو کام کر لیا۔ لیکن وہ اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میرے رب اس کو قبول کر لینا۔ تو قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ نیت پہ بیسڈ ہوتی ہے۔ ساتھ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ سے طریقے پوچھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بڑے اچھے طریقے ہیں، وہ میں نے ہمسایہ ملک سے سیکھے، وہ میرے دماغ میں آئیڈیاز آئے، وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھے، وہ میڈیا سے پتہ چلے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا، یہ ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے رب جو طریقے تو بتائے گا نا، ہم اس کے مطابق اپنے دین کو جو ہے اس کو عمل میں لائیں گے، خود سے نہیں سوچیں گے، خود سے نئی نئی انوویشنز بدعات نہیں لے کر آئیں گے۔ اور پھر کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ویژنری پروفٹ تھے، انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے مانگا۔ کیا مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، ہماری امت کو مانگا، ہمارے لیے دعا کی۔ کیا ہم اپنی نسلوں کے لیے کوئی ایسی دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آئے۔ دین ابراہیم سے جو بے رغبتی کرے گا وہ محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں سے ہے۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی بات مان لی۔ کیا تھا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بات کہی انہوں نے فوراً مانی۔ یہ فارمولہ اگر ہم اپنی زندگی میں آزمائیں، آج مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پتہ چلا اور میں نے کہا بس آج سے میں نے شروع کر دینا ہے، میں نے وہ راستہ نکالنا ہے جس کے ذریعے میں اس حکم کو اچھے طریقے سے عمل میں لاؤں۔ لیکن اگر آپ ifs and buts میں پڑھیں گے، نہیں دراصل پتہ ہے کیا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اچھا یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور یہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان ہم پر حاوی آ جائے گا۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ جماعت گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راستے پر ملت ابراہیم والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یہی ایک جو ہمیں بالکل بیسک پرنسپل دیے جا رہے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو راہ پائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں گے تو خلاف میں ہیں۔ اللہ ان سے تجھ کو عنقریب کفایت کرے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، دور سے دیکھ کے پتہ چلے اوہ یہ مسلمان ہے، لیکن آپ دیکھیں آج کے دور میں جو صبغت اللہ پہ کام کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر ایک حجاب والی عورت ہو تو اس کو یا ماسی کہا جاتا ہے، یا ننجا کہا جاتا ہے، یا فنڈو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مرد ہو جس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہو، اس کا دیکھنے میں دینی حلیہ ہو، تو اس کو مولوی کہہ کے، یا کبھی کبھی ٹیررسٹ کہہ کے، یا اور ایسے القابات سے بلایا جاتا ہے، جبکہ یہ تو اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی ہے جس کو ہمیں اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، اور جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جسے وہ چھوڑ کر مرا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بنیاد دین کی کیا ہے، اور ہم کن باتوں کو اپنے لیے سوچ رہے ہیں یا اپنے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔